अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं मुखातिब उस्मान खान के साथ। नाजरीन, मुखातिब उस्मान खान फिर से ये आज दूसरा प्रोग्राम मैं कर रहा हूं। पिछले 11 मंथ हमने प्रोग्राम नहीं किया। उसके बाद दोस्तों ने कहा कि इसको दोबारा शुरू किया जाए और मुल्की जो मसाइल हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की जाए। तो इसको लेकर पिछले जुमे भी हमने एहसास व हमदर्दी पे प्रोग्राम किया था। तो आज हम जिस मौजू के साथ बात करेंगे उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ पिछले प्रोग्राम में भी मौजूद थे लेकिन ऑडियो में थे। आज वो अपने वीडियो के साथ आए हैं। अली शान खान हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम अली शान, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुने, आपके कैसे मिजाज हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। दूसरी शख्सियत का मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। माशाल्लाह बहुत ही नौजवान और यंग यूथ के एक लीडर, उभरते हुए लीडर बन के सामने आ रहे हैं। अलमहमजा वेलफेयर फाउंडेशन अलीकोट के चेयरमैन भी हैं। सियासी और समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ आज दूसरे मेहमान मौजूद हैं। मलिक इदरीस अबू बकर गल्लू मेरे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम उस्मान भाई, थैंक यू सर। आपने बंदे नाचीज का इतना बड़ा तारुफ करा दिया है। थैंक यू। जी, मैं प्रोग्राम का बकायदा आगाज करता हूँ। उससे पहले मैं देखने वालों और मेहमानों के लिए एक शेर अर्ज करूंगा। उसके बाद प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं कि शेर है कि आप बुलाएं हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। तो मैं बकायदा प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। आज का मौजू जो है वो है अदम बर्दाश्त के हवाले से। हालिया जो वाकया हुआ उसको लेकर दोस्तों ने भी कमेंट्स में बता कहा था कि अदम बर्दाश्त के मौजू पे बात की जाए। इस हवाले से मैं आज अदम बर्दाश्त के मौजू पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सियालकोट में आए उस वाकये की जिसमें शफाकाना तौर पर श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल किया गया। इसके हवाले से मैं आज दोनों मेहमानों से बात करूंगा। जो सियालकोट में वाकया पेश आया, जो बड़ी बेरहमी से एक अपनी अदालत लगाई लोगों ने। ना कोई अदालत ने कोई फैसला दिया, ना कोई अपना फैसला किया। श्रीलंकन मैनेजर को पहले तो हिलाक किया, फिर उन्हें बेदर्दी से जला के लाश को जला दिया। ये हमारे लिए एज ए मुसलमान बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात थी। यूनियन और हम तमाम पाकिस्तानी इस पर मजम्मत करते हैं जो वाकया पेश आया। लेकिन क्या करें, जो होना था हो गया। इसके हवाले से अल महंजा वेलफेयर फाउंडेशन क्या राय रखती है और मल्ले के दरीब अबू बकर साहब क्या कहती हैं, उनसे पूछेंगे सानिया सियालकोट के हवाले से। ओवर टू यू मल्ले के दरीब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने मुझ बंदे नाचीज को टाइम दिया। तो सबसे पहले तो जो आपका टॉपिक है अदम बर्दाश्त, और उसके बाद जो आपका यानी कि जिस हवाले से आप ये कर रहे हैं वह सानिया सियालकोट। मैं समझता हूँ कि सानिया सियालकोट जो है वो किसी अदम बर्दाश्त का वाकया नहीं है। जो सानिया सियालकोट हुआ है, लोगों ने अपनी अदालत लगाई है, श्रीलंकन मैनेजर का जो कत्ल हुआ है सरेआम, तो ये एक श्रीलंकन मैनेजर का कत्ल नहीं हुआ बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की अखलाकियात का कत्ल हुआ है। ये पूरे पाकिस्तानियों के जज्बात का कत्ल हुआ है। और यानी कि मैं ये कहूंगा कि काफिर को, ये काफिर को इस काफिर कहकर ना मारो, क्योंकि काफिर के भी पीछे माँ होती है। काफिर, क्योंकि देखें ना आप, मुआशरे की सोसाइटी को देखें, हम बात कर रहे हैं मतलब बर्दाश्त के ऊपर। यहाँ पर किसी कानून के अंदर, किसी दुनियावी दीनी कानून के अंदर ये नहीं कहा गया कि आप गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख अहले बैत को, बहत्तर मिसाल के अल्लाह ताला की जो नहीं मानता, शिरक करता है, बिदत करता है, उसे आप कत्ल कर दें। वो काम रियासत का है और रियासत कर सकती है। और दूसरी बात जहां तक है कि सानिया सियालकोट की, इस वाक्य पर ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी टीम जो है इस वाक्य की जो है मजम्मत करती है और शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। और जो वाक्य है, बाकी रह गई बात अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त एक ऐसी कैफियत है कि जो हमारे नौजवानों के अंदर नहीं बल्कि ये एक नेचर है इंसान की, एक रवैया है अदम बर्दाश्त। ये कब होता है अदम बर्दाश्त? अदम बर्दाश्त जब तब होता है जब आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, वो आपकी कौन सी चीज है जिसे आप हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये वो चीज अदम बर्दाश्त है कि जो चीज हम पर हावी हो जाती है। जैसे अगर कोई चीज अब अदम बर्दाश्त, अब नबी से मोहब्बत हमें इतनी है, हम मोटिवेटेड नौजवान अपने आप कहते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है जी, हम गुलाम रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। और यानी कि यहाँ तक हम बातें करते हैं, तो हम
मोटिवेटेड हैं कि हम नबी के आशिक हैं, मगर ये हमें समझ आती कि हमने फजर के टाइम हमारी आंख भी नहीं खुलती है, नमाजें हमसे पूरी पढ़ी नहीं जाती, लेकिन हम बात क्या करते हैं कि जी हम आशिक रसूल हैं। तो जब ये चीज हम अपने पर हावी करते हैं कि नहीं जी एक ही टॉपिक को एक ही यानी कि हम प्लग देते हैं, एक ही प्लग के पीछे लग जाते हैं, एक ही चैनल के पीछे लग जाते हैं, तो तब अदम बर्दाश्त होती है, कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होती। जी जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ठीक बात की। उसके हवाले से हम आगे भी चल के बात करेंगे अदम बर्दाश्त के हवाले से। फिलहाल सानिया जो सियालकोट है उसके हवाले से अली शान, आपके क्या अल्फाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहीं कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहीं कुछ कहा नहीं जाता, अब तो चुप भी रहा नहीं जाता। उस्मान भाई, सानिया जो अभी हुआ है सियालकोट में, इसमें मैं मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये एक इंसानियत का कत्ल है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखें ये क्यों रूनुमा हुआ है, इस बात पे मैं ज़रा रोशनी डालना चाहूँगा। ये हमारे अखलाकियात का भी कत्ल है, ये हमारे एक सोच का भी है, हमारी एक पस्ता हाल सोच जो है उसका भी एक कत्ल है कि हम लोग क्यों इस कदर इस हद तक गिर चुके थे कि हम लोगों ने, अगर एक इंसान है, ठीक है वो इंसान है, ठीक, हमें हमारा इस्लाम जो है वो इस चीज़ का दर्स नहीं देता। हमने एक इस्लाम का गलत रूप दुनिया को दिखाया, जो कि हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि आप अगर कोई कुछ भी करते हैं ना तो उसको यूं कत्ल कर दो या इवन को उसको आग में जला दो। ये हमारा इस्लाम नहीं है। और ये जो हुआ था ये एक इस्लाम के नाम पर ये कत्ल हुआ था। ये उसको जलाना और इवन के एक लाश का मुसला करना, ये तो जारहाना सोच है, ये तो एक इस्लाम की उसमें नहीं आता। देखिए अब जो हमारा टॉपिक भी आज का इसी पे है, जो बर्दाश्त है ना वो आजकल इस माशरे से ख़त्म होती जा रही है। बर्दाश्त, ये देखें इसमें काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये जो है उस कत्ल के दौरान लोग सियासी नारे भी लगा रहे थे। देखिए ये कोई भी जमात हो वो अपने कारकुन को ये नहीं कहती कि आपने जो है इस तरह की ये जो भी हुआ है दहशतगर्दी फैलाते रहें और ये हर किसी को अपना कानून बना के और अपनी अदालत लगाते रहें। देखिए ये एक इंसान की अपनी सोच होती है, इंसान के अपने जज्बात होते हैं जो उनके काबू में नहीं रहते। बर्दाश्त बुज़दिरी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में भी कुव्वत बर्दाश्त है ना, वो कभी भी हार नहीं सकता। जी बिल्कुल, मैं एक दफ़ा फिर उर्ला यूथ यूनियन के प्लेटफॉर्म से और खुद एज ए मुसलमान मैं इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ कि जब उसकी माँ ने अपने बेटे की लाश देखी होगी कि वो पाकिस्तान में, क्योंकि आजकल तो हुकूमतें कहती हैं कि लोग पाकिस्तान में नौकरी ढूंढने आएंगे, जो पाकिस्तान में अपनी नौकरी कर रहा था उसे उसके साथ हमने क्या सलूक किया। एज ए मुसलमान हम बहुत शर्मिंदा हैं। इसके हवाले से जो हमारा आज का एक टॉपिक है अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त क्या है? रोजाना हम टीवी पे अखबारों में यही वाकयात देखते हैं कि अदम बर्दाश्त की वजह से बीवी शोहर ने बीवी को मार दिया, फिलांग ने फिलां को मार दिया, फिलां ने फिलां को तशद्दुद कर दिया। ये पाकिस्तानी माशरे में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमें एज ए मुसलमान कहते हुए सोचना पड़ता है कि हम मुसलमान इस्लाम अगर हम देखें कि इस्लाम से पहले ये काम होते थे कि लोगों को, बच्चों को जिंदा जलाया जाता था, और अब भी हम उसी को लेकर वही इस्लामी माशरे में रहकर भी हम वही काम कर रहे हैं। हमें शर्मिंदा होना चाहिए। इसकी जो वजूहात हैं उनके हवाले से मैं, जितनी भी फर्दन फर्दन वजूहात हैं उनके हवाले से मैं अपने मेहमानों को कहूँगा कि वो बात करें। तो सबसे पहले मलिक इदरीस घल्लू साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा। अदम बर्दाश्त का जो एक मेन है ना, वो इंसान में तकब्बुर और हसद है। जब इंसान में तकब्बुर और हसद आ जाए ना, तो फिर वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाता है। इसके हवाले से अबू बकर इदरीस घल्लू साहब, आप क्या कहेंगे? जनाब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जनाब ये बात आपका जो पहला शेर था जिसमें आपने कहा कि हमें हमसे वो किया, उसका मैं जवाब दूंगा। दुनिया पुकारती थी तो न उठते थे कदम, दुनिया पुकारती थी तो न उठते थे कदम, जब आपने पुकारा तो कदम रक्स कर गए। और जहां तक आपका सवाल था अदम बर्दाश्त पाकिस्तानी मुआशरे में क्यों है और ये वजह है वो तकब्बुर हसद है, जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल ये बात दुरुस्त थी कि इसकी वजह हसद और तकब्बुर है। अब
ہر انسان کی کردار کشی ہوتی ہے، حتی الوسع کہ میری بھی کردار کشی لوگ کرتے ہیں کہ ملک ادریس نے یہ کر دیا، ملک ادریس نے وہ کر دیا، تو ملک ادریس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ملک ادریس کا کردار ایسے ہے. اب کردار کشی کا جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں، اب اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں تکبر کے اندر. ایک دو ہوتی ہیں میں، کہ میرے پاس یہ ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اور دوسری بات کہ یار میں یہ کروں گا. میں ایک میں ہوتی ہے تکبر کی میں، اور ایک میں ہوتی ہے اعتماد والی میں. ٹھیک ہے جی. اب جس بندے کے اندر اعتماد والی میں نہیں ہے تو وہ بندہ ناکام ہے، اور جس بندے کے اندر اعتماد والی میں نہیں ہے وہ بندہ ناکام ہے، اور جس بندے کے اندر تکبر والی میں موجود ہے تو وہ بندہ بھی ناکام ہے. اب یہ دو میں کا ڈفرینس ہماری یوتھ کو کس نے بتانا ہے؟ اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم بتائیں. اب میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ جناب آپ نے المحمدیہ کے پلیٹ فارم سے، آپ نے ارلا یوتھ یونین کے پلیٹ فارم سے، آپ نے سریام کے پلیٹ فارم سے، آپ نے کسی سماجی تنظیم کے پلیٹ فارم سے کوئی اچھا کام کرنا ہے، کوئی روڈ کی صفائی کرنی ہے، یا آپ نے خود کرنا ہے، تو ہم قدم برداشت نہیں کریں گے. ہم کہیں گے نہیں جی میں یہ کام کروں، اتکبر والی میں ہو جاتی ہے. اور اگر یہیں پر وہ بندہ کہے جی میں ہی یہی کروں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، تو یہ ہو گئی آپ کی اعتماد والی میں. اچھا ہمارے جو مسائل آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جب ہم لوگوں کے اندر یہ دوسری میں ہوتی ہے نا تکبر والی، تب لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں. اچھا دوسری بات، اب اس میں عدم برداشت کیا ہے؟ عدم برداشت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی دوسرا بندہ اچھا نہیں لگتا، جب آپ کو اسی ترقی سے جلن ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے جب آپ اپنے بالوں میں ہاتھ لگائیں گے تب بھی وہ سمجھے گا کہ مجھے چڑھا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جب آپ کے ہاتھ میں جب کوئی پین بال پوائنٹ ہوگی، آپ اس کے ساتھ لگے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، تو وہ کہہ کے دیجیے نا اب یہ بھی اس نے مجھے دکھانے کے لیے کیا. آپ کا اچھا اور برا ہر کام جو آپ رول پلے کر رہے ہوں گے، آپ کا ہر انوالنٹری ایکشن جو ہوگا اس کی نظر اس میں ہوگی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگ اچھا پھر ہم اسے برداشت نہیں کرتے. سارے پاکستانیوں میں کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے بتا رہا ہے کہ آج جی سالنا چانا پکنے پر شوہر نے جو ہے بیوی کو قتل کر دیا. آج جو ہے 4 بچوں کو باپ نے کپڑے نہیں لے دینے پر جو ہے نا گولیاں مار دی. یہ واقعی ہمارے آنکھوں کے سامنے کیوں آ رہی ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو سامنے لاتا چلوں. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت ہی زیادہ سوسائٹی کے چڑچڑے ہو گئے ہیں. سب سے پہلے بات، آج ہم سے اگر گھر کے اندر نمک زیادہ چلا جائے سالن کے اندر تو ہم لوگوں سے نارملی برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اگر ہماری جو فون کی بیٹری چارج نہیں ہوئی، اگر وہ پلگ ہمارا نہیں لگا ہوا، جب لائٹ چلی گئی ہے تو ہم اس کی جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی ہم گھر میں جو ہے چڑچڑاپن کرتے ہیں. اچھا اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہم جو ہے وہ چڑچڑاپن کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سوسائٹی ہے. جب سوسائٹی میں ہم لوگوں کا جینا محال ہو سکتا ہے، مہنگائی کا آپ دیکھ لیں. آپ کو کیونکہ ٹاپک ایک دم برداشت ہے تو میں زیادہ لمبا نہیں لے کے جاؤں گا. اب آپ ہر ٹاپک کو اگر ہم فیکٹر کو ہم دیکھ لیں تو ہم اس وجہ سے جو ہے عدم برداشت کا شکار ہیں. کیسے؟ اب اگر مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے میں بھی چڑچڑا ہوں، میرا والد بھی چڑچڑا ہوگا، میرا پورا فیملی چڑچڑی ہوگی، میرے دوست بھی چڑچڑے ہوں گے. ہم لوگ اس لیے عدم برداشت کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے ہم غصے ہو سکتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو ہم مائنڈ کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ اگر ہمیں جو چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہے تو ہمیں ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے عدم برداشت کو جیسی جو ڈیمیرٹ ہے ختم کر سکیں. جی بالکل، آپ نے تکبر اور حسد کو لے کر جو ایک مین اہم وجہ ہے عدم برداشت کی، اس کے حوالے سے بہت ہی اچھی طرح بیان کیا. میں ایک اور وجہ جو ہے تعصب ہے، انسانوں میں جو تعصب بڑھتا جا رہا ہے انسانوں میں، اس کو میں لے کر علی شان کے پاس جاؤں گا کہ تعصب صرف مذہبی تعصب نہیں رہا. اب نسلی تعصب، علاقائی تعصب، تنظیمی تعصب، جماعتی تعصب، تعصب کی اتنی اقسام ہو گئی ہیں کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو ام، عدم برداشت، مطلب ایک تو برداشت نہیں کر سکتے تعصب کی وجہ سے. تو تعصب کے اوپر علی شان آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ کچھ تو فیصلہ کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا ہے، کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا ہے، کہ اب تو پانی بھی سر سے گزر جانا ہے. دیکھیں عثمان بھائی، جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یہ مجموعی طور پر عدم برداشت کے راستے پر یہ رواں دواں ہے. اس میں سیاسی مذہبی اور نجی اختلافات میں تشدد کا عنصر نمایاں ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اب معمولی اختلافات پر بھی ہم لوگ بات عزت تک پہنچ جاتی ہے، دل سامنے کی، اور جو ہے وہ بات عزت جان تک کہ ہم لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. ہم میں اتنی برداشت بھی اب نہیں رہی. اب آپ نے سوال کیا کہ ہماری برداشت کے عدم برداشت کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں.
دیکھیں میرے نزدیک عدم برداشت کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے علم کی جو ہے وہ کمی. علم کی کمی. دیکھیں ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں، اگر ہم دونوں میں سے ہم لوگ دلیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، ہم لوگ دلیل دیتے جیسے ہی ہم دونوں میں سے ایک کے پاس دلیل ختم ہوگی، ہم لوگ فوراً ظاہر ہمیں اپنی عزت پیاری ہوگی، ہم چپ تو نہیں رہ سکتے، ہم پھر سامنے والے کو کیا یا گالی دیں گے یا کچھ ایسا برا بھلا کہیں گے، کیونکہ ہماری برداشت ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کو دلیل دے سکیں. تو میرے نزدیک تعلیم کی کمی، نالج کی کمی کی وجہ سے بھی ہم لوگوں میں عدم برداشت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. اب دیکھیں تعلیم دو طرح کی ہے اس دنیا میں. ایک ہے دنیاوی تعلیم جو کہ ہمارے معاشرتی استحکام کے لیے ضروری ہے، اور دوسرے ہے دینی تعلیم. لیکن دینی تعلیم میرے نزدیک دنیاوی تعلیم سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ دینی تعلیم انسان کے کردار کو جو ہے وہ باہر لاتی ہے، انسان کے کردار کو نمایاں کرتی ہے دینی تعلیم. اور باقی جو ہے ایک تو تعلیم کی کمی ہو گئی، اور دوسرا میرے نزدیک ناانصافی اور تعصب پسندی ہے. دیکھیں ناانصافی اور تعصب پسندی معاشرے میں ہوگی نا، تو یہ لوگوں کے درمیان دشمنی پر آمادہ کرے گی لوگوں کو. کسی قوم کے نا تعصب کی وجہ سے عدل و انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار وہ کس قوم کا بندہ ہے، نہیں، ہمیں جو کوئی بھی ہے ہمیں اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا جو وہ معیار رکھنا چاہیے. اور تیسری جو مین وجہ ہے نا وہ ہے حسد. اب دیکھیں ہم لوگ اگر حسد کو دیکھیں یہ کس طرح اس کی ایک مین وجہ بنتی ہے. اگر ہم لوگ تاریخ میں دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی حسد کی بنیاد پر قتل کیا گیا تھا. حسد سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دشمنی جو ہے وہ دشمنی اور زیادتی، یہ ساری معاشرتی برائیاں حسد سے پیدا ہوتی ہیں، جو کہ حسد بھی اس کی ایک وجہ ہے عدم برداشت کی. اب ایک اور وجہ غرور ہے. غرور کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ابلیس جو تھا اس نے غرور کیا تھا، اس میں برداشت نہیں رہی تھی. جب انسان پیدا کیا جا رہا تھا اس میں برداشت ختم ہو گئی تھی، اس نے غرور کیا تھا، گھمنڈ کیا تھا، اور اس کا نتیجہ سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا شیطان کے ساتھ. یہ بھی غرور گھمنڈ ایک وجہ ہے عدم برداشت کی. جو کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یار میں سپیریئر ہوں باقی انفیریئر لوگ ہیں، تو یہ اس کی ایک وجہ بن جاتی ہے. لوگ ظاہر نہیں ان چیزوں کو برداشت ہی نہیں کرتے. تو ایک اور جو مین وجہ ہے وہ ہے صبر کی کمی. ہم لوگوں میں صبر نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی تو ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیں صبر اور ان ساری چیزوں سے کام لینا چاہیے. دیکھیں عثمان بھائی، بعض اوقات بعض معاملات میں نا فطری طور پر برداشت کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہوتی. یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے وہ گنجائش باقی رکھیں برداشت کی. اگر ایسے حالات میں بھی رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کیا جائے نا تو محض خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جو خرابیاں ہوتی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں، اور یہ جس طرح بڑھتی جاتی ہیں پھر اسی طرح اس کا حل وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے انگریزوں نے نا عدم برداشت کے لیے ایک ٹرم یوز کی تھی، زیرو ٹالرنس. زیرو ٹالرنس بیسیکلی یہی چیز ہے کہ ہم لوگوں میں وقت کے ساتھ ساتھ برداشت کا جو ایک عنصر ہوتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے نا، آپ بھی دیکھ لیں، ہم بھی دیکھ لیں معاشرے میں کس طرح ہمارے معاشرے میں زندگی انسانوں کی تنگ ہو چکی ہے. اور دوسری بات، جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے نا وہ زندگی کی کوئی بھی جنگ ہار نہیں سکتا. ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہی برداشت ہی یقین کریں ہماری زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا دیتی ہے. تو میرے نزدیک یہی تھی چند وجوہات جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے. جی بالکل علی چان، ہمارے دوسرے مہمان کا تھوڑا میرے خیال میں نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا ہے، وہ تو آتے ہی ہوں گے. تو آپ نے تقریباً ساری وجوہات بتا دیں جس کی وجہ سے جو معاشرہ ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ رقابت بھی ایک عدم برداشت کی ایک وجہ ہے. رقابت بہت بڑی وجہ ہے عدم برداشت کی. کہ اگر میں مثال دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو ان کے جو سوتیلے بھائی تھے وہ ان سے رقابت کرتے تھے، ان سے حسد کرتے تھے کہ ہمارے ابا جان جو ہے نا کہ وہ ان سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں. اسی وجہ سے کتنی کوششیں کی گئیں، عدم برداشت نہیں تھی ان میں،
انہیں کنویں میں ڈالا گیا، انہیں مارنے کی جو کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ پھر اپنے والد سے جا ملے۔ ملک ادریس ابو بکر گھلو صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ عدم برداشت کی جو ایک مین وجہ ہے نا، وہ بڑھتی ہوئی فرقہ واریت بھی ہے۔ ہم مسلمان کی بجائے ایک دوسرے کے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اب بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے۔ تو فرقہ واریت کے حوالے سے جو ایک عدم برداشت کی ایک مین وجہ بھی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھنے والوں سے؟ میک اپنا آن کر لیجئے ملک ادریس۔ بس ایشو آ رہا ہے، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی میرے خیال میں، آپ ری جوائن کریں یا ہیلو ملک ادریس گلو صاحب کا نیٹ ورک کا ایشو ہو گیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ رقابت بھی ایک بہت بڑی جو کہتے ہیں نا کہ ایک وجہ ہے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی۔ اس کے علاوہ حسد و تکبر، ہم اتنا حسد و تکبر میں نہ ہم اتنا الجھ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس طرح دوسرے کو دیکھیں، دوسرے کی کسی کی اچھائی ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے حسد اور تکبر کی وجہ سے۔ جی سر، آواز آ ہاں رہی جی ہوگی سر، آپ اس وقت ایشو ہو گیا تھا، تو میں فرقہ واریت کے حوالے سے آپ سے سوال کیا کہ ہم کیا وجہ ہے کہ ہم عدم برداشت کی وجہ سے جو ہے نا مسلمان کی بجائے اپنے فرقوں میں بیٹھ گئے ہیں، یہی ایک مین وجہ ہے۔ دیکھنے والوں سے کیا کہیں گے؟ سر ایک شعر سے میں، جو ایریا صاحب کا جو شعر ہے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں، اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا پاکستانیوں کو، تمام لوگوں کو پیغام ہے کہ چھوڑ دو اب ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینا، ایک دوسرے کو قاتل الوجب عجب قرار دینا۔ اب امت واحدہ بننے کا وقت آ گیا ہے، دنیا کی نظر ہمارے اوپر ہے، ہماری پریکٹس کے اوپر ہے۔ اب پاکستان کی ایک ہیڈ لائن ایئر وائی پہ چلتی ہے جی، آج محرم الحرام، 8 محرم الحرام کے موقع پر سیکورٹی کے سخت سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر اقلیتوں کی وہ ہے، ہمارے پاس یہاں راہ رہ رہی ہے، ہمارے پاس یہاں ایجنسی سے یہ رہ رہی ہے، پاکستانیوں سے ہی پاکستانیوں کو دشمن بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستانیوں کو ہی پاکستانیوں کو دشمن بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اہل سنت والجماعت اگر ہے تو وہ جناب ان کی مسجد سے روٹ تھا اسے بدل دیا گیا، یہاں 4 لوگ پکڑے گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ ہماری میڈیا نے ایک تو جو یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمیں نیوز دے رہی ہے کہ فرقہ واریت نے کی وجہ سے پروان چڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ فرقہ واریت جو ہے وہ ایک دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، فرقہ واریت نہیں ہے یہ۔ فرقہ واریت کے نام آپ نہیں دے سکتے کہ اگر کوئی اللہ تشیع ہے تو وہ جا کے مسجدوں میں جا کے مسجدیں بند نہیں کروا رہا، یہ دہشت گردی ہے۔ کہ اگر کسی نے مقدسات کو توہین کی ہے، کسی نے اہل بیت کی توہین کی ہے، کسی نے کسی کی مقدسات کی توہین کی ہے، تو اس پہ جا کے کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کی گلی محلے کا کوئی شخص اٹھ کے جا کے کسی نے کسی کو مار دیا ہو؟ یہ ساری دہشت گردی ہے، یہ باہر کے پروپیگنڈے ہیں، یہ باہر کی پلاننگز ہوتی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ میں کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک انڈیا کا میجر بتا رہا تھا کہ جب ہمیں پاکستان کے اندر امن خراب کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے جا کر پاکستانیوں کے فقے بنا دیتے ہیں، پاکستانیوں کے اندر فقہ واریت پھیلانے کے لیے ہم ویڈیوز لنک جاری کرتے ہیں، ہم ایسی تقریروں کو توڑ پھوڑ کر جوڑتے ہیں تاکہ اس کی نسبت جو ہے، تاکہ اس کی نسبت سے لوگ لڑیں۔ اب بات یاد رکھیے گا آپ، اگر آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ سب سے مقدس جگہ کیا ہے، کون سا شعبہ سب سے مقدس کیا جاتا ہے؟ امام مسجد ہوتا ہے۔ ہمارا امام مسجد جو ہوتا ہے، جس طرح ہمیں کہے گا ہم اس کی بات کو مانتے ہیں، جو ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے جس کی ہم ایک بات جو ہے پر مؤثر ہوتی ہے، اگر اس بندے کو ہی، جو بندہ 12,000 روپیہ 15,000 روپے پہ 3 وقت کی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر کوئی ایجنسی اسے جب 10-12 لاکھ روپے کی آفر کرتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے بک جاتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے معاشرے کی، میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں
کیونکہ ان چیزوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے کہ جب 12,000 روپے لینے والا مؤذن، 12,000 روپے لینے والا مسجد کا امام، 500 روپے لے کر جو ایک جمعہ پڑھانے والا امام، جس کے پاس سی ڈی کی، چائنا کی 12 ماڈل 10 ماڈل موٹر سائیکل ہوتی ہے، جب اسے ہم 10 لاکھ روپے کی آفر کر دیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو ہے وہ کرے گا، بک جائے گا. اور جب اس نے اگر ایک بات بھی کر دی، اس نے ممبر پر بیٹھ کے کسی اس طرح کی کوئی اشتعال انگیزی کی بات کر دی، تو یقین مانے تو فکریت پھیلنی ہے. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یعنی کہ ایک قسم کے اپنے مسجد کے امام کو ہم سوٹیبل رکھیں. کیا ہم اپنے مسجد کے گلی محلے کی مسجد کے امام کو ہم جو ہے وہ رکھتے ہیں؟ ہم جو ہے اسے عزت دیتے ہیں، اسے وقار دیتے ہیں؟ ہم لوگ اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم لوگ سنا دیتے ہیں امام صاحب 5 منٹ آپ لیٹ ہو گئے ہیں، ہم نے فلاں فلاں کام کرنا تھا. تو میں یہی کہوں گا کہ فقہ وریت پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے یہ دوسرے ملکوں کی اور پاکستان اسلام دشمن عناصر کی دہشت گردی ہے، یہ فقہ وریت نہیں ہے. جی بالکل، بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ جو اسلام کی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، صاف ظاہر ہے یہ غیر ملکی ایجنسی بھی ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنے پر ہی تلی ہوئی ہیں. یہ اب سے نہیں، کئی سالوں سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. جب سے ہی پاکستان بنا ہے یہیں فرقہ واریت ہی چلی آ رہی ہے. علی خان خان، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ عدم برداشت کی وجہ سے نا ہمارا معاشرہ تہس نہس ہو چکا ہے. اب دیکھیں نا، بھائی بھائی کا بھی اب جیسے کہتے ہیں نا ایک خون کا دشمن بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں نا عدم برداشت کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں. معاشرہ جو ہے نا عدم برداشت کی وجہ سے اب دیکھیں جرائم اور باقی ہر چیز میں آگے چلا جا رہا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ عدم برداشت بالکل ہم میں رہی ہی نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے، اس پر کچھ قابو پانے کے لیے آپ کیا کہیں گے دیکھنے والوں سے؟ کوئی مطلب کہ کوئی اسلامی واقعہ یا کچھ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ اگر ہم اپنائیں اسلامی زندگی. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں کہ انہوں نے جب ان کے جوتے، جب پتھروں کی بارش ہوئی تو ان کے جوتے خون سے بھر گئے. جبریل علیہ السلام آئے کہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہاں پہ عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے نا حکم دیا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس حوالے سے آپ دیکھنے والوں سے کیا کہیں گے؟ کون سا وہ عمل ہے جس سے اس ناسور کو معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمانے پر میں جنت ہار جاؤں گا. دیکھیں عثمان بھائی، اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہمیں ہماری ایک سوچ ہے. ہم کس طرح اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو کس طرح ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. دیکھیں میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے، ٹھیک ہے. میں نے اسی طرح غلط لوگوں کو دیکھ کے یہ کام غلط ہے، میں نے اس کو صحیح طرح سے سیکھا کہ یار یہ اگر غلط کر رہا ہے تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب جب ہم لوگ جب دنیا والوں کے سامنے چپ رہتے ہیں نا، جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تب بھی ہم چپ رہیں تو وہ کہتے کہ یار ہم لوگ بہت اچھے ہیں، ہم لوگ اچھے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ کوئی برا کام کرے نا اور ہم اس کو اسی کی غلطی بتائیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت غلط ہے، یہ انسان غلط ہے. کیونکہ ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم نے اسی کو اسی کی غلطی بتائی ہے کہ بھائی یہ کام نہیں ہے. ایک اور دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ہمیں ہر مسلمان کی دعا ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں اتنا آزمائے جتنا ایک انسان میں جو ہے برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں تب آزماتے ہیں، تب تک اس جگہ پر آزماتے ہیں جہاں ہماری ہمت کی آخری حد ہوتی ہے. وہ تب یہ لوگ، اس دنیا کے لوگ ہمیں آزماتے ہیں. اب دیکھیں دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور کہنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ نا یہ برداشت ہمیں ہر معاملے پر، ہر چیز پر ہمیں برداشت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. بعض جگہوں پر ہمیں برداشت سے بھی باہر اٹھ جانا چاہیے، ایک سٹیپ لینا چاہیے. ہمیں ہر وقت جو ہے وہ برداشت کو نہیں تھامنا چاہیے. اب اس کی بھی چند ایک وجوہات ہیں کہ کہاں پر ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں بعض معاملات پر نا صرف زیرو ٹالرنس ہی لازمی ٹھہرتی ہے.
ہم چاہیں یا نہ چاہیں معاملات کو برداشت کرنے کی روش ترک کر کے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ اب یہ سب کچھ ایسا آسان نہیں کہ ہم لوگ جس سوچیں اور کر گزریں، اس کے لیے ہمیں ایک ہمارا ذہن اچھا ہونا چاہیے، ہماری سوچ بہترین قسم کی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز کسی بھی غلط بات کو نا بر وقت مسترد کرنے اور زیرو ٹولرنس کا مظاہرہ کرنے کے لیے خصوصی ہمیں ذہنی توازن چاہیے ہوتا ہے، کوئی بھی ذہنی توازن چاہیے ہوتا ہے، اور معقول ذہنی ترتیب کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو لوگ اس حوالے سے ذہن اور مزاج کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں نا عثمان بھائی، وہ زندگی بھر کامیاب فیصلے کرتے ہیں۔ اب برداشت سے ہی ہم لوگ ایک بہترین اور کامیاب قسم کے فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ مکمل عدم برداشت کے مقام پر نا برداشت محض زہر ہے، اس کے سوا وہ کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ ہر جگہ پر برداشت سے کام نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیں عثمان بھائی، ایک اور میں یہاں چھوٹی سی معاشرتی مثال دوں آپ کو، کہ اگر کسی بھی گھر میں کسی کے گھر میں فار ایگزامپل خدا نخواستہ چور گھس آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ برداشت کرے اس چیز کو بھی؟ نہیں، وہ ایک معاشرتی برائی ہے، اس کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اس کی جو ہے وہ عدالت میں ایون کے تھانوں میں جانا چاہیے۔ اس کی یار ایک چیز غلط ہے، اس کو برداشت ہمیں اسلام بھی نہیں کہتا کہ ہر چیز میں آپ برداشت کرو، ایک حد ہوتی ہے کہ انسان اس حد تک برداشت کرتا ہے۔ اور دوسری بات، ایک اسپیشل بات ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کو برداشت کر رہا ہے، وہ کسی بھی طرح سے اس کی مجبوری ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اس دنیا میں برداشت کر رہا ہے۔ اور جس طرح آپ نے ایک خوبصورت واقعہ بتایا طائف میں، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا مظاہرہ کیا، اہل طائف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی نہیں کی۔ تو یہ ہمیں رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے، ہمیں وہاں سے ہر قسم کا جو ہے وہ ہم ہر چیز وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، میں جو آج کا ٹاپک تھا اس کے حوالے سے چار لائنیں کہوں گا کہ اب نہیں انسان نظر آتے ہیں، ہاں مگر حیوان نظر آتے ہیں، کافر کافر کھیل ہے جیسے، کھیلتے یہ کھیل مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے حوالے سے مزید ہم پروگرام بھی کریں گے۔ میں دونوں ممبروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاتے جاتے میں ملک ادریس ابوبکر گھلو صاحب آپ کی طرف آؤں گا، دیکھنے والوں سے آخری بات کیا کریں گے، اور مخاطب کے لیے کوئی ایک شعر بھی عرض کر دیجیے جاتے جاتے۔ جی بہت شکریہ عثمان بھائی۔ پورے جو آپ کا یہ مخاطب کا ماشاءاللہ جو سیشن ہے، یہ قابل جو دید ہے، قابل احترام بھی ہے ہمارے لیے، اور قابل جو ہے تعریف بھی ہے بہت زیادہ، کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کو فیس کر رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے، سوسائٹی کے جو مسائل ہیں انہیں آپ اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا جو ہے سیشن ہے، جس سے ہم لوگ یعنی کہ عوام کے سامنے آ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم انہیں بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، انہیں عوام کے سامنے لا سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جہاں تک آپ نے میرا تعارف کرایا کہ فاؤنڈیشن وغیرہ، کیونکہ ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اس کی ایک مثال جو ہوتی ہے نا وہ نرگس کی طرح ہوتی ہے، جو سوشل ورکر ہوتا ہے نا اس کی مثال نرگس کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کوئی تالی مارے تو وہ خوش ہے، اگر کوئی اس پہ پیسے ڈالے تو وہ خوش ہے، اگر کوئی کچھ بھی نہ کرے لیکن پھر بھی نرگس کا جو کام ہوتا ہے وہ ناچتی ہے، اسی طرح سوشل ورکر کا جو کام ہوتا ہے سوشل ورکر اپنا کام کرتا ہے۔ اور دوسری بات، جو ہمارے مخاطب کے جہاں ناظرین ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، ان سب کے لیے ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے ماشاءاللہ آپ اس پروگرام کو دیکھا بھی کریں، اس پروگرام میں اپنی رائے بھی دیا کریں کامنٹس کے اندر۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب عثمان خان کے ساتھ کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ اسے ایک دن پاکستان کا اور انٹرنیشنل رینکنگ میں لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں کو جو ہے قبول اپنے منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو ہے جتنے بھی آپ کے ایفرٹس ہیں پاکستان کے لیے اسے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ترقی دے، اور آپ کے کاموں کو بھی ترقی دے۔ اور ارلا یوتھ یونین جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور ارلا یوتھ یونین کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ارلا یوتھ یونین کے تمام جو ہے عہدیداران کو، ممبرس کو، ان میں کام کرنے والے تمام لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ جناب۔ آمین آمین، بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ارلا یوتھ یونین کا جو عزم ہی یہی ہے کہ نوجوانوں کو نا معاشرے میں کردار ادا کرنا چاہیے، اسی حوالے سے
مجھے ٹاسک دیا گیا تو میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ اچھا پیش کر سکوں۔ جی جی، ویل علی ڈن ویل شان، ڈن۔ آخری بات کیا ہاں جی ابو بکر صاحب، جی ابو بکر صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کہ سر آپ کی ماشاءاللہ تعریف ہی کر رہا تھا میں کہ ماشاءاللہ آپ یعنی کہ اس ٹاسک کو آپ کنٹینیو رکھیں، اور جو ہے تاکہ جو ہے یہ ٹاسک جو ہے آپ انشاءاللہ جلد جو ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی لائیں، ہمارے پلیٹ فارم سے بھی آپ جو ہے نا یہ پروگرام کریں، مخاطب عثمان خان۔ جی بالکل، شکریہ۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں آپ کے جو پیج ہے آل محمدیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا وہاں بھی آؤں، تو انشاءاللہ ضرور آپ سے انٹرویو ہمارا رہتا ہے، آپ نے دعوت دی تھی، انشاءاللہ وہ بھی مکمل کریں گے، اور اپنا کام انشاءاللہ میں وہاں بھی سر انجام دوں گا۔ آپ کی بڑی بڑی مہربانی۔ علی شان، آپ جاتے جاتے آخری بات دیکھنے والوں سے کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم کامنٹ پڑھیں گے دیکھنے والوں سے۔ دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا دیکھنے والوں سے کہ ہم ہم جیسے جوان ہیں نا، ہم لوگوں کو صرف اپنے بڑوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اپنے معاشرے میں ہم جیسے لوگوں کو وہ لوگ سپورٹ کریں، جس طرح عثمان بنی پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح ہمیں ہماری حوصلہ شکنی نہ کریں۔ ہم اگر کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں نا تو ہمارا ساتھ دیں، ہمیں سپورٹ کریں، یہ نہ ہو کہ ہماری پیچھے سے ٹانگیں کھینچے یہ لوگ۔ تو میں بس اتنا کہوں گا دیکھنے والوں کو کہ اگر ایک انسان میں کچھ ہے، نیا کرنے کا جذبہ ہے، وہ چاہ رہا ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے، وہ چاہتا ہے کہ یار لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، تو اس کو یہ لوگ سپورٹ کریں، اور اس ویڈیو کو اور آپ کے پروگرام کو شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ان زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ جی عثمان بھائی۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ میں کامنٹ شیئر کرتا ہوں، اس کے حوالے سے میں بھی اپنی آخری بات کروں گا دیکھنے والوں سے آج کے پروگرام کی۔ تو ظہور خان جو اڑلا یوتھ چینل کے ماشاءاللہ شروع سے ہی فالوورز ہیں، انہوں نے گریڈ کہا، بہت شکریہ۔ ذیشان خان میرے چاچو بھی ہیں، انہوں نے پراؤڈ آف یو کہا، بہت شکریہ سر، آپ کا بھی انتظار ہے، مخاطب میں آئیے گا کبھی۔ یونس گوپانگ ہیں، انہوں نے بھی پراؤڈ آف یو کہا، بہت شکریہ۔ رجب حسین ہیں، انہوں نے ویری ویل جینٹل مین کہا، بہت شکریہ رجب حسین بھائی۔ اس کے بعد سرو خان ہیں، انہوں نے واہ کہا، پتہ نہیں کیا کہا، بہت اچھا لگا جو بھی کہا آپ نے۔ اس کے بعد محمد آکاش میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ گڈ سٹیپ فار سوسائٹی۔ جی بالکل محمد آکاش، آپ بھی نوجوان ہیں، آپ بھی آئیں اور اپنا جو ہے نا اپنا ٹیلنٹ اور اپنی خود اعتمادی دنیا کو دکھائیں، اس لیے ہی ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے۔ تو ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک تھا کہ عدم برداشت، ہمارے معاشرے میں یہی وجوہات تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، حسد، تکبر، انہی وجوہات سے ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی جیسے کہتے ہیں نا شکلیں بھی پسند نہیں ہیں، شوہر کی شکل بیوی کو پسند نہیں، بیوی کی شوہر کو، شوہر کی بچوں کو، کسی کو بھی کسی کی شکل پسند نہیں۔ اسی بات پہ ہی شیان جمیل نے بوائز آگے ہارٹ کیا ہے، بہت شکریہ شیان جمیل صاحب، آپ کا بھی انتظار ہے، ہمیں مخاطب میں کبھی آئیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دیں گے، آپ بھی ہم سے کم نہیں ہیں۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام عدم برداشت اور ثانیہ سیال کوٹ کے حوالے سے۔ تو پہلے آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث تھے، جو مین ملزم تھے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ کوئی بھی آگے آنے والا اپنی عدالت نہ لگا سکے اور اس بے رحمی سے کسی کو قتل نہ کر سکے۔ نیکسٹ ویک کہا ہے شیان جمیل نے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہی آپ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں جاتے جاتے چار لینے اپنے ملک کی دعا اور سلامتی کے لیے عرض کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں کہوں گا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا ہی رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ہر ہم وطن کے لیے جان موت نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔